नज़ीन दुनिया इस वक्त बड़े खतरनाक मोड़ से गुजर रही है और क्राइसिस जो है वो दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया जंगों की तरफ जा रही है। बहुत सारी ग्रेट गेम्स जारी हैं जो कि सब एक साथ सारे फ्रंट्स जो है वो कनेक्टेड हैं। ओवरऑल ये लड़ाई दुनिया के इक़्तिदार की है। तो दुनिया जो इस खतरनाक मोड़ से गुजर रही है, जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, हम मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम वहां पर होता हुआ देख रहे हैं। तो दुनिया के दो बड़े दुनिया के कोने में मिल बैठे हैं। क्या उनकी मुलाकात कोई मुस्बत नतीजा लेकर आएगी? क्योंकि ये एक ऐसी अटेम्प्ट है कि जब दुनिया बड़ी जंग की तरफ जा रही है तो उससे पहले बैठकर जब उसको सुलझाया जाए। लेकिन अगर इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता तो फिर जो आगे रिजल्ट है वो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि यहां पर एक अल्टीमेट आखिरी अटेम्प्ट जो है वो की जा रही है। दुनिया की नजरें जो है वो इस मुलाकात के ऊपर लगी हुई हैं। अच्छा, इसी दरमियान मिडल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है? मिडल ईस्ट में नज़ीन 31 अरब्स और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है, जो नेतन्याहू की जानिब से जो ग्रेटर इसराइल की बात की गई है और जो एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स की बात की गई है, उसके ऊपर 31 अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज, इसमें अरब लीग है, इसमें OIC है और GCC जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इन्होंने जनाब अली कंडेमनेशन जारी की और बहुत सारी दीगर बातें भी की हैं, फ़लस्तीन आगे पीछे। तो समझ लें कि ओवरऑल यानी इस्लामी दुनिया और उनकी जितनी भी पावरफुल फोरम्स हैं, OIC, GCC, अरब लीग, और उन सब की जानिब से ज्वाइंट स्टेटमेंट जो वो जारी हुई है। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि नेतन्याहू की जानिब से जिस एरोगेंस के साथ ये बात की गई कि वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा, यानी ग्रेटर इसराइल से मुराद यह है कि मजीद लैंड कब्जे में ली जाएगी और जो ग्रेटर इसराइल है उसमें सारे का सारा जॉर्डन है। तो पहले तो ये बात हो रही है कि भाई फ़लस्तीनी किधर जाएंगे? तो फ़लस्तीनी जॉर्डन में जाएंगे। अगर जॉर्डन ही लेना है तो जॉर्डेनियंस किधर जाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि लैंड लेने से मुराद खाली लैंड नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है कि वहां के लोगों की एथनिक क्लिनजिंग करना, उनको वहां से निकाल देना, उनके साथ वही करना जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है। तो एक शख्स जो वॉर क्रिमिनल है, यानी उसने अभी भी सबको जो वो आगे लगाया हुआ है। तो यहां पर अगर अरब ममालिक की जानिब से खास तौर पर, क्योंकि देखें सारी लीडरशिप तो उनके हाथ में है, तो अगर अरब ममालिक की, और रीजन भी उन्हीं का है, अगर अरब ममालिक की जानिब से कोई सीरियस नोयत के इकदाम अब भी नहीं उठाए जाते, जब रोज़ाना फ़लस्तीन में लोग शहीद हो रहे हैं और अब नेतन्याहू यहाँ पर भी नहीं रुक रहा। और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेतन्याहू कोई बाउंड्रीज नहीं देख रहा है, कोई बॉर्डर नहीं देख रहा है, क्योंकि इसराइल का कोई बॉर्डर अभी तय ही नहीं है। ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसका अभी बॉर्डर ही तय नहीं है कि उसके बॉर्डर जो है वो कहाँ तक होंगे। तो खाली जो कंडेमनेशंस हैं वो इसराइल को नहीं रोकेंगी। तो अगर अरब्स की जानिब से कोई ऐसे प्रैक्टिकल और कंक्रीट इकदाम नहीं उठाएगा, मिसाल के तौर पे जॉर्डन और इजिप्ट जो है वो जो पीस एग्रीमेंट्स है इसराइल के साथ वो भी खत्म कर सकते हैं। इवन जो है वो टेम्परेरीली खत्म कर दिए जाए एक डेटनेस दिखाने के लिए। अगर वो सिर्फ और सिर्फ कंडेमनेशंस के ऊपर रहेंगे तो एक तो फ़लस्तीन में ये क्राइम्स जारी रहेंगे और दूसरा सीरिया में उनके बड़े डेंजरस प्रोजेक्ट्स हैं, लेबनान में उनके बड़े डेंजरस प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये एक्सप्लोजन तो हम देख रहे हैं, दीगर मुल्क जो है वो इसमें ड्रैग हो रहे हैं और ईरान को भी वो धमकियाँ लगा रहे हैं कि ईरान के ऊपर वो दोबारा अटैक करेंगे। तो इनको ये पहले बहुत देर कर चुके हैं, इनको पहले ही एक ऐसी एस्केलेशन कर देनी चाहिए थी कि जो एक डेटरेंस साबित होती और अमेरिका जो है मजबूर हो जाता। लेकिन अब इन स्टेटमेंट्स के बाद अगर अभी ये कोई अमली इक़दाम नहीं उठाते, कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाते और इवन सस्पेंड कर दें पीस एग्रीमेंट, जो कोई भी इस तरह का इक़दाम, तो फिर सबके लिए मामला जो ख़राब होने वाले हैं। अरब वर्ल्ड की जो साइलेंस है वो सबके लिए यानी कि खौफनाक रिजल्ट्स वो लेकर आ सकती है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस को इनको चाहिए कि सपोर्ट करें बजाय कि उसके खिलाफ प्रोपेगेट करें। इसी दरमियान फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस के जो हमले हैं वो जारी हैं और खान यूनस के अंदर इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है जिसमें इजरायली आर्मी की बड़ी कैजुअलिटीज जब हो सकती हैं। और इसी दरमियान जो अली लहरजानी हैं उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस इज अ ग्रेट एसेट फॉर द रीजन, यानी उसका ताल्लुक किसी एक मुल्क के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक सिर्फ लेबनान के साथ नहीं है, बल्कि वो पूरे रीजन का एसेट है। तो जो पूरे रीजन का एसेट है तो वो सारे मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें एक लेबनीज गवर्नमेंट एक साइन करके उसको जब वो डिसआर्म कर दे, क्योंकि उससे ओवरऑल जो रीजन का बैलेंस ऑफ पावर है वो बिगड़ जाएगा। अच्छा, इसी दरमियान जो है आलमी अदालत से एक बड़ा इकदाम मुतवक्के है ICC से। ICC जो है वो पहली बार अपार्थाइड प्रोसिक्यूशन जब वो इसराइल की करने जा रही है, उसके हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है
اور اب صرف جو پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے اس کو فائل کرنا ہے عدالت میں. اگر وہ فائل کر دیتے ہیں تو یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد اقدام ہوگا اسرائیل کے خلاف. اسرائیلی منسٹرز کوڈ فیس فرسٹ انٹرنیشنل پروسیکیوشن آف اپارتھائڈ US سینکشنز تھریٹن کیس. اچھا وہاں پر دباؤ یہ ہے کہ امریکہ چونکہ سینکشنز آلریڈی لگا چکا ہے اور مزید اس سے زیادہ سخت سینکشن لگا سکتا ہے, تو یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنا جو ڈاکیومنٹیشن ہے, جو پیپر ورک ہے, اس کو وہ مکمل کر رہے ہیں. اریسٹ وارنٹ اپلیکیشنز اگینسٹ ایکسٹریمسٹ اسرائیلی منسٹرز بین گویر, سموترچ اور ادرس, ان کے اوپر اپارتھائڈ چارجز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, بٹ ریمین انسبمٹڈ ایٹ دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ amid fears of US sanctions and external pressure. جو ڈاکیومنٹیشن ہے, جو ایویڈنس ہے, جو پیپر ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, لیکن ابھی سبمٹ نہیں کروایا گیا. اور سبمٹ کیوں نہیں کروایا گیا ہے؟ کیونکہ امریکہ کا خطرہ ہے, سینکشنز کی دھمکیاں, پریشر, وہ سارا ہے. تو اپلیکیشن جو ہے وہ فائنلائز ہیں, اور کرنٹلی ICC کے جو 2 ڈیپٹی پروسیکیوٹرز ہیں ان کے ہاتھ میں یہ ہے. if the warrants are issued they would mark the initiation of the first international prosecution of the apartheid. اگر وہ سبمٹ اس کو کروا دیتے ہیں, جو کہ وہ کسی بھی وقت کروا سکتے ہیں, کیونکہ عالمی عدالت کو جو سینکشنز ہیں, دیکھیں پریشر تو ہے, لیکن کئی بار اسرائیل نے کہا کہ ان کے جو وارنٹس ہیں وہ سسپینڈ کر دیے جائیں, لیکن عالمی عدالت نے سسپینڈ نہیں کیا, تو پریشر کے باوجود وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اس چیز کا بھی ایویڈنس ہے کہ ان فیوچر جب یہاں پر سیز فائر ہو جائے گا تو پھر جو اس کا فال آؤٹ آئے گا اس میں یہ بہت سارا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اسرائیل کی ہوگی. تو وہ کسی بھی وقت جب وہ سبمٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ ان کے اریسٹ وارنٹس بھی جاری ہو سکتے ہیں. یہ ایک بڑا واقعہ ہوگا. جارج گیلوے جو کہ برطانیہ کی مشہور شخصیت ہیں, انہوں نے کہا جو بین گور جیل میں گیا ہے اور مروان برغوثی کو وہاں پر دھمکیاں لگائیں اور کہا کہ ہم سب کو جب وہ مار دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ 2-4 ہیڈلائنز ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم پریٹی شور کہ یہ جو بین گور ہے اس کو انہوں نے نازی کہا, اور he has signed his own eternal death sentence yesterday when he invaded the cell of Palestinians Nelson Mandela. I think I have never seen this display of supremacism and fascist arrogance. Or Palestinian hero will come back to haunt him in his life and in the next. یہ جو مروان برغوثی ہیں یہ سب سے مقبول ترین فلسطینی لیڈر ہیں. ایون بائیڈن کے ٹائم میں جب یہ سیز فائر ایفرٹ چل رہی تھی اور یہ تھا کہ بس سیز فائر ہونے جا رہا ہے, تو ان کا نام ایز وزیر اعظم کے طور پر بھی لیا جا رہا تھا کہ وہ آ کر جب تو ان کو یہ یعنی فلسطینیوں کے نیلسن منڈیلا ہیں, اتنے زیادہ یہ فیمس ہیں. تو جارج گیلوے کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس نے وہاں پر جا کر جو حرکت کی ہے یہ اس نے اپنے جو ڈیتھ سینٹینس ہے اس کے اوپر اس نے سائن کیے. اچھا جو لیبنان کا کرائسس ہے وہ بہرحال آگے بڑھ رہا ہے اور خوفناک طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اب اسرائیل کا جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے دھمکی لگائی ہے, اس نے کہا ہے کہ جو لیبنان کا پریزیڈنٹ ہے اور لیبنان کا پرائم منسٹر ہے اور لیبنیز جو گورنمنٹ ہے یہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے جو سیز فائر ایگریمنٹس ہوا ہے, جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے, یعنی وہ سیز فائر ایگریمنٹ جس کی اسرائیل نے 24 گھنٹے میں اس کو توڑ دیا تھا اور آج تک وہاں پر ڈیلی بمباری ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر اگر ٹوٹتا ہے تو اس کی ذمہ داری لیبنان کی گورنمنٹ کے اوپر ہوگی, لیبنان کے صدر کے اوپر ہوگی. اچھا اب یہ کیا معاملہ ہے, اور اسرائیل اس موقع کے اوپر یہ بیان کیوں جاری کر رہا ہے؟ چونکہ حزب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے, اور چاہے یہ معاملہ کسی بھی طرف چلا جائے, چاہے سول وار کی طرف چلا جائے جو کہ حزب اللہ آخری دم تک نہیں چاہتی ہے, لیکن اگر اسی ہر دھرمی کی وجہ سے معاملہ اس طرح بھی چلا جائے, تو جو اسرائیل اس وقت یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے وہ لیبنیز گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھا رہا ہے کہ وہ مزید اقدام اٹھائے حزب اللہ کے خلاف. اچھا اگر لیبنیز اسٹیٹ حزب اللہ کے خلاف نہیں جائے گی, کیونکہ حزب اللہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ ہم تو کس صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے, تو پھر کیا کرے گا کہ اسرائیل اپنے حملے ایسکلیٹ کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار لیبنیز گورنمنٹ ہے, وہ حزب اللہ کو ڈسارم نہیں کر رہی, تو ہمارے پاس یہ لیجیٹیمیسی ہے کہ ہم لیبنان کے اوپر اٹیک کریں. اچھا تو بنیادی جو مسئلہ یہاں پر ہوا ہے, جو بنیادی غلطی کی ہے وہ لیبنیز گورنمنٹ نے یہ کی ہے کہ جو انہوں نے امریکن پرپوزل کو اپروو کیا ہے وہ ان کی بنیادی غلطی تھی. اس سے انہوں نے اسرائیل کے لیے نئے دروازے کھولے ہیں ایگریشن کے. ان کو بنیادی طور پر یہ ایکویشن ماننی ہی نہیں چاہیے تھی کہ وہ امریکن پرپوزل کو جب وہ اپروو کرتے. تو اس لیے دیکھیں نا, پہلے تو ان کو یہ منوانا چاہیے تھا کہ اسرائیل یہاں سے وڈرا کرے, اور جب لیبنیز گورنمنٹ نے امریکہ کو یہ کہا کہ اسرائیل روز یہاں پر بمبنگ کرتا ہے تو امریکہ نے کہا اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے, ہمیں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو اس لیے یہ بنیادی طور پر جو فیلئر ہے وہ لیبنیز گورنمنٹ کا کہ اس نے نئے دروازے کھولے. تو لیبنان کا کرائسس جو ہے
وہ ہمیں ایک بڑے ایکسپلوژن کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حزب اللہ کی صورت سرنڈر نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ پورے ریجن کے ساتھ ہے، اور اسرائیل یہی تو چاہتا ہے کہ پورے ریجن کو جو ہے وہ ڈسارم کرے، اور جیسا کہ وہ نہیں کر سکتے تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم تو بامبنگ جو ہے وہ تیز کریں گے۔ تو یہاں پر بنیادی غلطی لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ کر بیٹھی ہے، کیونکہ اسرائیل جیسے شاطر اور برہم ایک اینٹی کے سامنے آپ کو ایسے اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے۔ اسی درمیان آپ دیکھیے ہیرٹس کیا رپورٹ کر رہا ہے، مین وائل ان دا ویسٹ بینک ایوری اسرائیلی سولجر ڈز وٹ ایور ہی وانٹس۔ اسرائیلی سولجر جو ہے ویسٹ بینک میں اتنا زیادہ اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ جو مرضی کرنا چاہے، یعنی فلسطینیوں کو مار دے، فلسطین کو ڈسپلیس کرے۔ دا اونلی چائلڈ پریزن جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وہ ویسٹ بینک میں ہے، وہ اسرائیل میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چائلڈ پریزن جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے وہاں پر بچوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا ہے، اور جس طرح سے یعنی بچوں کو سنائپر باقاعدہ جو ہے وہ گولیاں مارتے ہیں، اور غزہ میں ایسے بہت سارے واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ اچھا، ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیل نے جو ہے وہ جو جہاں پر فلسطینی ٹینٹس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈسپلیس پیلسٹینینز ہیں، ان کے اوپر ڈائریکٹ بومبنگ کی ہے۔ یعنی چونکہ آج زیادہ فوکس ادھر الاسکا میں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، ساری دنیا کا میڈیا بھی ادھر فوکس کر رہا ہے، تو انہوں نے یہاں پر بومبنگ اس طرح سے تیز کر دیا کہ باقاعدہ براہ راست ٹینٹس کے اوپر بومبنگ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھنا کہ عربز اور اسلامک ورلڈ اور OIC اور عرب لیگ اور GCC یہ صرف جو ہے وہ اگر ابھی بھی سٹیٹمنٹس تک ہی رہتے ہیں جب روزانہ وہاں پر لوگ مارے جاتے ہیں، اور بومبنگ کی وجہ سے، سٹارویشن کی وجہ سے، اور بہت سارے ڈیزیزز پھیل رہی ہیں، بہت سارا یعنی کہ ابھی 2 دن پہلے ایک رپورٹ سامنے آئی جس کے مطابق جو ہیوی پین کلر ہیں وہ بھی اب وہاں پر اثر نہیں کر پا رہی، یعنی اتنا زیادہ وہ معاملہ بگڑ گیا۔ تو اس لیے اب صرف کنڈیمنیشن سے نہیں بلکہ مزید آگے بڑھنا ہوگا۔ اب اسی درمیان ٹرکی جو ہے وہ افریقہ سے لے کر مڈل ایسٹ سے لے کر یورپ تک اپنی جو انفلوئنس ہے، اپنا جو طاقت ہے اس کو بڑھا رہا ہے۔ ابھی افریقہ کے لیڈر جو ہے وہ ٹرکی پہنچے ہوئے تھے، اور ایون یہاں ساؤتھ ایشیا میں بھی اس کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن ابھی آج یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ رومانیہ یہ یورپ کا کنٹری ہے، اور ملڈووا یوکرین کے ساتھ ملڈووا ہے، ملڈووا کے ساتھ رومانیہ ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہے چونکہ بلیک سی کے ساتھ ہے، اور ملڈووا میں نیٹو جو ہے وہ اپنا فرنٹ لائن بیس رشیا کے خلاف قائم کر رہا ہے، تو اس کی بہت ہے۔ رومانیہ جو ہے ان کا معاہدہ ہو رہا ہے ٹرکی سے، رومانیہ وانٹس ٹو ایکسپینڈ بلیک سی ٹاسک فورس ود ٹرکی اینڈ بلغاریہ، اور ٹرکی نے ابھی اٹلی کے ساتھ میڈیٹرینین سی کے حوالے سے کچھ کوآپریشن اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن کی ہیں، اور ابھی وہ بلیک سی میں رومانیہ اور بلغاریہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اور پھر ان کی جو ایڈوانس ڈیفنس انڈسٹری ہے ٹرکی کی، اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ ایڈوانس جو انڈسٹری ہے وہ ٹرکی کی ہے، وہ بہت زیادہ ریلا کر رہے ہیں۔ ایون یوکرین میں بہت سارے ڈرونز ہیں وہ ٹرکی کے استعمال ہوئے ہیں، اور پہلا اسلامی ملک ہے ٹرکی جو کہ 5th جنریشن فائٹر جیٹس بھی بنا رہا ہے۔ سو انفلوئنس تو ان کا بہت ہے، اور یورپ کے ساتھ اس وقت ان کی کوآرڈینیشن بھی بہت ہے، اور جو مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے اس میں یعنی کہ ٹرکی کا بہت رول ہے، اور ایون نیٹو کی سیکنڈ جو لارجسٹ فورس ہے وہ فرانس اور جرمنی اور برٹن نہیں ہے بلکہ وہ ٹرکی ہے۔ ان نمبرز ٹرکی کے پاس سب سے زیادہ فوج ہے امریکہ کے بعد، تو انفلوئنس ان کا بہت ہے۔ صبح شام ان کے یورپین سے رابطے ہوتے ہیں، امریکن سے ہوتے ہیں، رشین سے ہوتے ہیں، تو لیکن کیا یہ اس انفلوئنس کو غزہ میں بمباری رکوانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تو ابھی تک اس میں ٹرکی بھی فیل ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے بڑی دلچسپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں۔ چائنا کے فارن منسٹر، لاؤس، میانمار، تھائی لینڈ، ان کی جناب ایک انفارمل میٹنگ جو وہ ہوئی ہے۔ اب دیکھنا کہ تھائی لینڈ میں جنگ اور وہ سارا معاملہ ہوا، اور یہاں پر رشیا کے فارن منسٹر نے کہا کہ نیٹو آ رہا ہے اور نیٹو اپنا آفس یہاں پر کھولنا چاہتا ہے، تو چائنا جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اپنا انفلوئنس اس طرح سے بڑھا رہا ہے، اور ساؤتھ چائنا سی میں جس طرح سے امریکن وارشپس کو وہاں سے نکالا گیا وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے کہ امریکن وارشپس بھی اب وہاں پر ٹک نہیں رہے ہیں بلکہ چائنا ان کو وہاں سے نکال رہا ہے، اور یہاں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں 4 جو یعنی چائنا ان کے ساتھ جو وہ جو میٹنگ کر رہا ہے، تو امریکہ بہت زیادہ بیزی ہے نتنیاہو کے ساتھ اور غزہ میں، اور تو چائنا چپکے سے اپنا کام جو ہے وہ آگے کر رہا ہے۔ ابھی وہاں پر یعنی ایک تو روبوٹ ان کی انڈسٹری جو وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ جب ابھی وہ ایک ویکیوم ہائی سپیڈ ٹرین بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے وہ چلے گی، اور جیسے ایک جہاز جو ہے وہ فلائی کرتا ہے اسی سپیڈ کے ساتھ، تو وہ فاصلہ جو 6 گھنٹوں کا ہے وہ 9 منٹ میں رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔
تو ان کے بڑے سے بڑے شہر وہ اس طرح سے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو فاصلے 4 گھنٹے کے ہیں، 6 گھنٹے کے، 10 گھنٹے کے، وہ چند منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ اتنے رہ جائیں گے. تو وہ ایسی ایک بھی ٹرین یورپ میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، امریکہ میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو چائنا وہاں پر انویسٹ کر رہا ہے. حالانکہ امریکہ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اکانومی بھی سب سے بڑی ہے، لیکن چونکہ ان کا پیسہ جنگوں میں بہت زیادہ جا رہا ہے، اور ان پچھلے 20 سالوں میں بہت زیادہ گیا ہے جب چائنا اپنے اوپر انویسٹ کر رہا تھا. چائنا تو ابھی یہ پچھلے 30 سال میں کھڑا ہوا ہے. اس سے پہلے تو چائنا کیا تھا، یہ صرف 30 سال کے اندر جب وہ چائنا کھڑا ہوا ہے. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی پیسہ جو ہے وہ یہاں انویسٹ کر رہے ہیں اپنے ملک میں اور اپ گریڈیشن کے اوپر. اور چائنا جو ہے وہ 1-2 سال میں سرپاس کر جائے گا امریکن اکانومی کو. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ چائنا کی جو فوج ہے وہ امریکہ سے بڑی ہے، یعنی امریکہ سے ان نمبر سب سے بڑی فوج چائنا کی ہے. اور آن پلانٹ ارتھ یہ دنیا کی لارجسٹ آرمی ہے جو چائنا نے بنائی ہے، سب سے زیادہ نمبرز میں. تو ادھر دیکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کا کیا بنتا ہے. لیکن دیکھیں یورپ اگر وہ رشیا کی بات مانتے، جنگ تو تبھی رکے گی نا کہ جب رشیا کی بات مانی جائے گی. تو اگر رشیا کی بات مانی جائے گی تو یورپ اس کو قبول نہیں کرے گا. اگر وقتی طور پر کر بھی لے گا تو اوورال رشیا کی سپریمیسی کو قبول نہیں کرے گا. تو الجزیرہ کے مطابق یورپ یہ اس بات کو قبول کر رہا ہے، یعنی اس بات کو اب سمجھ رہا ہے کہ the war is coming. Europeans are fortifying how Europe bracing for possible attack. وہ اس بات کو اب یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ جنگ ہو کر ہی رہے گی. رشیا کی جو جنگ ہے یوکرین میں، اور ادر یورپین کنٹری جو ہے وہ ٹیکن اسٹیپس ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف اگینسٹ دا پاسبلٹی آف رشین اٹیک. اچھا جی، جو بالٹک اسٹیٹس ہیں جو ماضی میں سوویت یونین ہی کا حصہ ہوا کرتی تھیں، استونیا، لیتویا، لیتھوانیا، جو کہ بارڈر بھی شیئر کرتی ہیں رشیا کے ساتھ اور بیلاروس کے ساتھ. دیکھیں بیلاروس بھی تو نیوکلیر ڈرلز کر رہا ہے، وہاں پر آرشنک میزائل جو ڈپلائی کر رہا ہے، اور بیلاروس نے کہا کہ ہم جنگ کی باقاعدہ تیاری کر رہے ہیں. تو یہ 3 کنٹریز انہوں نے بالٹک ڈیفنس لائن پروگرام جو ہے وہ یہ اناؤنس کیا ہے، جس میں اینٹی ٹینک بیریئرز ہیں، بنکرز ہیں، ڈیفینسو سٹرکچرز ہیں. اب دیکھیں نا پولینڈ، جرمنی، یہ سارے ممالک جو ہے وہ نیوکلیر بنکر جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ تیزی کے ساتھ یہ بنا رہے ہیں. تو یہ والے ممالک یہ بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ان کو لگتا ہے کہ the war is coming. فی الوقت اگر یوکرین کی جنگ پاز ہو بھی جائے گی تو وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا، مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے جنگ نے ایک نہ ایک دن جب وہ ہونا ہی ہے. یورپین ایٹ لارج اس خوف میں ہیں کہ یہ معاملہ صرف یوکرین تک نہیں رہے گا. واٹ از ایٹ اسٹیک از یورپین سیکورٹی. دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین تو کبھی بھی رشیا سے جیت نہیں سکتا، تو پھر یہ کیوں یوکرین کو لڑواتے چلے جا رہے ہیں کہ رشیا کولیپس ہو جائے، جیسے افغانستان کی جنگ کی وجہ سے ہو گیا تھا. بھائی یوکرین تو کبھی بھی نہیں جیت سکتا رشیا سے. اوورآل جب یہ معاملہ جو ہے یورپین سیکورٹی کا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنگیں شروع کروانا آسان ہوتا ہے لیکن ختم کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یہ زبردستی کی جنگ ہے جو انہوں نے چھیڑی، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے روکیں. اور پولینڈ اور فن لینڈ اور اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں انڈرسٹینڈ دیٹ their security is at stake. So Europeans are fortifying. اب وہ اپنے بارڈرز کے اوپر بہت سارے یعنی کہ اقدامات جو وہ اٹھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ اب دیکھیں نا کہ نیٹو، دیکھیں اب رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ نیٹو وڈرا کرے. یہ جو سارے ممالک ہیں پولینڈ اور یہ سارے ایسٹرن یورپ کے ممالک ہیں، وہاں سے رشیا کی شرط یہ ہے کہ نیٹو کی فورسز نکلیں. اگر نیٹو کی فورسز نکل جائیں گی تو ظاہر ہے کہ اس سے بیلنس آف پاور میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اور یوکرین کے حوالے سے جو بنیادی شرط ہے وہ رشیا کی یہی ہے کہ نیٹو کی ایکسپینشن رکے گی اور یہ پیچھے ہٹیں گے تو ہی ہم جنگ روکیں گے. تو جنگ اگر رکے گی تو ایک پاز تو آ جائے گا، کیونکہ اس میں یورپ کو بہت بڑی ڈیفیٹ ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ یورپ بھی اس ڈیفیٹ کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے وہ تیزی کے ساتھ بڑی جو اسلحہ فیکٹریز ہیں وہ لگاتے چلے جا رہے ہیں. تو یوکرین کی جنگ جو ہے وہ ڈیزاسٹر آلریڈی ثابت ہوئی ہے، اور اب بھی اس کا کوئی پرامن اور فار ایور سلوشن جو ہے وہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہوگا. اچھا اسی درمیان جو ہے وہ چائنا نے جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے یہاں پر کیس کیا ہے اگینسٹ کینیڈین ٹیرف آن اسٹیل اینڈ گڈس اوور نیو اسٹیل اینڈ ٹیرف ڈیناؤنسنگ دیم ایز پروٹیکشنسٹ. اب آپ دیکھیں نا کہ امریکن ٹیرف کا معاملہ صرف امریکہ تک نہیں ہے، بلکہ چونکہ جو دنیا کی سپلائی ہے وہ مختلف ملکوں میں ری ڈائریکٹ ہو رہی ہے. جو سامان امریکہ جانا تھا وہ امریکہ نہیں جا رہا، اب کینیڈا جا رہا ہے، تو کینیڈا میں اوور سپلائی ہو رہا ہے تو اس لیے وہ ٹیرف لگا رہے ہیں. تو اس لیے اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر آئیں گے. اب چائنا اور کینیڈا کا پھڈا پڑ گیا ہے کہ وہ کینیڈا نے مزید ٹیرف جو ہے وہ چائنا کے اوپر لگا دیے ہیں، اور وہ لگائے اسی وجہ سے ہیں کہ چونکہ امریکہ نے بڑے ہیوی ٹیرف جو ہے وہ اسٹیل اور اس کے اوپر لگا رکھے ہیں،
تو وہاں پر وہ جو ان کی سپلائی جا رہی تھی وہ ری ڈائریکٹ ہو گئی ہے یورپی یونین، کینیڈا، ان ممالک کے اوپر. تو وہاں آلریڈی ایک سپلائی جا رہی تھی، لیکن وہ امریکن جو سپلائی تھی وہ بھی ادھر ری ڈائریکٹ ہو گئی، تو وہ اوور سپلائی ہو گئی، تو اس لیے وہ اس کو ٹیرف لگا رہے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز آتے رہیں گے جب تک ایک ایسی ڈیل جو سب کے لیے بینیفیشل ہو اگر وہ نہیں کی جاتی تو دنیا میں کرائسس بڑھے گا، اور یہ تجارتی جنگ بہت ساری جو ملٹری کانفلکٹس ہے اس کی طرف لیڈ کرے گی، اور مڈل ایسٹ میں ابھی تک کوئی سولوشن جو وہ فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم راز لگا کریں. اجازت جی، اللہ حافظ.